जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा, रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। दर फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने, तमाचे न मारो मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। अयाम फ़ातिमिया में ये उनकी सीरत से बच्चों की और जवानों की और नौजवानों की तालीम व तरबियत के उसूल लेने के हवाले से ये हमारा अगला प्रोग्राम है, अगला हिस्सा है। और ये सीरत का नमूना जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब अमाली में बयान किया है कि बीबी का घर है और इमाम हसन इमाम हुसैन आपस में कुश्ती का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो उस दौर में कुश्ती होती थी, ये कोई आज के दौर की रेसलिंग नहीं है कि जिसमें एक दूसरे को बिल्कुल जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ये कुश्ती इस तरह होती थी कि एक दूसरे की पीठ जो है वो ज़मीन पे लगानी है, जिसकी पीठ ज़मीन पे लग जाएगी वो हार जाएगा। तो ये क़ुव्वत का एक इजहार होता था, इसमें मार धाड़ वाली जो है कुश्ती ये नहीं थी। तो बीबी का घर है और इमाम हसन इमाम हुसैन उसमें कुश्ती कर रहे हैं। देखने वालों में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन सब के सामने ये कुश्ती हो रही है। तो एक दफ़ा रसूल अकरम ने इमाम हसन से कहा कि शाबाश हसन, शाबाश हसन। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने देख के और कहा कि बाबा जान आप हसन को शाबाश दे रही हैं जबकि वो बड़ा है। बड़ा वैसे भी ज़रा एतमाद में और कॉन्फिडेंस में छोटे से ज़्यादा होता है, तो आपको तो छोटे को शाबाश देनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मैं क्या करूं, ये मेरे सामने जबराइल हैं कि जो इमाम हुसैन को कह रहे हैं कि शाबाश हुसैन, शाबाश हुसैन। तो ज़ाहिर है कि मैंने दूसरे को कहना है शाबाश हसन, शाबाश हसन। ये सीरत का नमूना हमारे सामने है और इसमें हम देखते हैं कि बीबी का घर है और बच्चों की जो जिस्मानी वर्जिश है और जिस्मानी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है। ये जिस्मानी वर्जिश हर इंसान की ज़रूरत है, बच्चे की और ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा उम्मी तौर पे जो बड़ा होता है वो ज़्यादातर इसी वर्जिश और जिस्मानी कामों से बड़ा होता है। वो हाथ पैर जो फैलाता रहता है और चलता फिरता रहता है, ये उसी की जिस्मानी जो नशो नमा है उसके लिए निहायत अहम है। बड़ों के लिए भी जिस्मानी वर्जिश अहम है। ये जो तफरीह का एक उसूल है इस्लाम का कि 24 घंटों में ज़िंदगी के जो 4 हिस्से बयान किए गए हैं कि 4 हिस्से करें, उनमें से एक अहम हिस्सा जो है हलाल तफरीह है। ये हलाल तफरीह लाजमी हिस्सा है ज़िंदगी का 24 घंटों में। और कहा गया है कि अगर ये हलाल तफरीह
بہتر طور پہ انجام دی جائے گی تو انسان کے لیے یہ قوت مہیا کرتی ہے کہ باقی جو اس کی ذمہ داریاں 3 حصے اس کی جو زندگی کے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا ہوں. کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن یہ جو تفریح ہے اور جسمانی ورزش ہے یہ بچے بڑے سب کے لیے لازمی ہے. اور یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے اس میں جسمانی ورزش بھی شامل ہے. لیکن جسمانی ورزش اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو کہیں کہ باہر جا کے کھیلو. اب معلوم نہیں ہے کہ بچہ باہر جا کے کس سے کھیلتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ پھر دوستی ہوگی اور دوستی جو ہے وہ رنگ دیتی ہے انسان کو اپنا، تو معلوم نہیں کہ وہ کیا سیکھے گا. اس لیے لازمی ہے کہ بچہ ورزش بھی کرے لیکن اس پہ نظرداری بھی ہونی چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بچہ اس کھیل کے نام پہ یا ورزش کے نام پہ جو ہے وہ اغوا ہو جائے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو حضرت یوسف کو لیا گیا اور بھائیوں نے یہی کہا کہ ہم باہر جائیں گے، صحرا میں جائیں گے، پکنک منائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، دوڑیں گے. تو ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی اس جسمانی تربیت کے حوالے سے روک نہیں سکتے تھے. یہ بچے کا حق ہے. اس لیے بھائی لے گئے اور پھر جو ہے وہ چونکہ نظرداری کا کوئی نظام نہیں تھا اس لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اغوا ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی بچے کو چھوڑیں اور پھر وہ اغوا ہو جائے. اس کا پھر انتظام کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انتظام یہ ہے کہ بچے کی جو جسمانی ورزش ہے وہ بھی بڑوں کے نگرانی میں ہونا چاہیے. جیسے حضرت امام حسن امام حسین تو کشتی کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی اولین شخصیت ہیں وہ خود دیکھ رہی ہیں. تو یہ نظرداری ہے جو بچوں کے اوپر ہے. اور پھر بچوں کو جو بھی کام دیا جائے اس میں اس کو جو ہے وہ شوق بھی دلایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، چاہے زبانی شاباش کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. یہ زبانی شاباش بھی بچے کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. اس لیے بچے کو خوب جو ہے وہ جب اچھا کام کرے تو اس کو خوب شاباش دیں. اگر چاہتے ہیں آپ کہ بچہ اچھا کام جاری رکھے تو اس کو اچھے کام پہ شاباش دیں. اگر چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام چھوڑ دے تو اس پہ تنقید کریں. بچہ شاباش پہ اس کام کو جاری رکھے گا اور تنقید سے اس کام کو ڈسکریج ہوگا اور چھوڑ دے گا. اس لیے بچے کی جو تربیت ہے اس میں جسمانی تربیت نہایت اہم ہے. اس کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. 24 گھنٹوں میں لازماً ایک حصہ بچوں کی اس جسمانی تربیت کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ جسمانی تربیت نگرانی میں ہونا چاہیے تاکہ بچہ کوئی بری صحبت میں نہ چلا جائے، اغوا نہ ہو جائے. پھر اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گھر میں 2 بچے ہیں، امام حسن امام حسین، تو آپس میں ظاہر ہے کہ وہ کھیل کود کریں گے. لیکن اگر ایک بچہ ہو تو پھر اس بچے کی جو جسمانی ورزش ہے وہ تو لازمی ہے. پھر بڑے کو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے. لیکن جب بڑے کو کھیلنا چاہیے تو بڑا پھر بڑا بن کے نہ کھیلے بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن کے کھیلے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں امام حسن یا امام حسین تو اپنے حجرے میں خود جو ہے وہ ایک سواری کی شکل بنتے ہیں اور بچے کو جو ہے اپنے پشت پہ اٹھاتے ہیں اور پھرتے ہیں. یہ وہی ہے کہ بچے کے ساتھ کھیلیں لیکن بچہ بن کے کھیلیں.
اگر بچے کے ساتھ بڑا بن کے کھیلیں گے تو بچہ نہیں کھیلے گا، اس لیے کہ ہمیشہ جو ہم سن ہوتا ہے بچہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ انتظام کرنا ہے کہیں پہ بچہ ایک ہے یا مثلاً جو ہے ایک سے زیادہ ہے لیکن کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے، تو بڑا کھیلے لیکن بچہ بن کے کھیلے۔ یہ جو بچہ بن کے کھیلے گا تو بچہ بھی پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ جسمانی طور پہ ورزش کرے گا اور کھیلے گا۔ یہ کھیل کود بچے کے لیے انتہائی اہم ہے، اسی سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے، اور اس کی جو جسمانی تعلیم و تربیت ہے وہ بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک تفریح کا موقع ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام حسن امام حسین علیہ السلام کشتی لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اگر دیکھیں گی تو وہ بھی خوش ہوں گی، ان کے لیے بھی ایک تفریح ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک تفریح ہے، رسول اکرم کے لیے بھی ایک تفریح ہے۔ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ یہ تفریح بڑوں کے لیے بھی لازمی ہے، چونکہ ہم نے اپنی زندگی سے یہ تفریح حلال تفریح جو ہے وہ نکال دی ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ خطرناک نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، چونکہ انسان کو تفریح تو چاہیے، ہم نے زندگیوں میں سے نکال دیا، صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ مصروف رہے، کوئی جسمانی ورزش نہیں کی، کوئی تفریح نہیں کی۔ اب تفریح تو چاہیے، پھر کہاں سے تفریح حاصل کرے؟ پھر ہم نے جو اپنے مذہبی پروگرام ہیں اس کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا ہے، چونکہ زندگی سے تفریح نکال دی تو اب 24 گھنٹے سے نکال دی تو اب جو مذہبی ہمارے پروگرام ہیں وہ تفریح کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ جو میلاد اور مجالس جو ہے اچھے فن کے ساتھ ہوں، اچھے سر کے ساتھ ہوں، یا جس کو کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اگر ہو تو اس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر جو ہے وہ سنجیدہ علمی بات ہو تو لوگ اس میں جو ہے دلچسپی نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ اس فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں کہ ایک تفریح ہوگی، ایک ذہن ہلکا ہوگا، ایک دل جو ہے ہلکا ہوگا، ایک بار ہلکا ہوگا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا پھلکا انسان جو ہے وہ ہو کر نکلے گا، چاہے خوش ہو کر نکلے میلاد میں، چاہے رو کر نکلے مجلس میں سے، تو یہ دونوں ہلکے کرتے ہیں انسان کو۔ تو چونکہ ہم نے اپنی زندگی سے تفریح نکال دی تو اب جو ہمارے مذہبی پروگرام ہیں وہ تفریح کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اگر ہم نے مذہبی پروگراموں کو تفریح کے ذریعے سے نکالنا ہے تو اس کا اہم ترین ایک جو ہے وہ عنصر یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک حصہ لازماً حلال تفریح کے لیے رکھیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، پہننے کی چیزیں ہوں، خوشبو کی چیزیں ہوں، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس سے حلال تفریح انسان کی ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ایک مکمل انسان بنے گا، اور پھر جو ہے ہماری مذہبی تقریبات جو ہیں وہ تفریح کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔